सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक दो कॉमेंट्स हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है आप सबके सामने, और किस तरफ जा रहे हैं और कौन इसका ज़िम्मेदार है, मेरा ख़्याल है ये आपको आए दिन में बताता रहता हूँ। जो कल वाक़या कराची में पेश आया और जिसमें एक कीमती जान भी चली गई, वो आज मैं देख रहा था पाकिस्तान की मीडिया, ना तो किसी न्यूज़ चैनल पे वो ख़बर दी गई और मुझे अखबार में भी कहीं पे नज़र नहीं आई। शायद आपके पास हो तो हमें भिजवा दीजिए। लेकिन जो बात इसमें करने वाली है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि जो लोग भी इस तरह के फितना और फसाद में मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ अभी तक हमारे पास ये भी इत्तला नहीं है कि कोई किसी किस्म की FIR दर्ज हुई हो और कत्ल का केस है। 600 लोग अगर भी वहाँ पे मौजूद थे तो ज़ाहिर है पता तो चल गया होगा कि कौन लोग हैं। हर बंदे के हाथ में कैमरा है, हर बंदे के हाथ में आपने देखा कि कोई ना कोई वीडियो बना रहा होता है। अगर पुलिस तहकीकात करे तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई लोग जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को पकड़ के सज़ा नहीं देते, जब किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं करते, जब आप डरते हैं और जो कवानीन के रखवाले हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि जनाब ये कहीं हमारे लिए भी मुश्किल पैदा ना कर दें, तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कवानीन का होना या ना होना एक ही बात है। इस बेदर्दी के साथ एक कीमती जान जो है वो दुनिया से गई। और यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, इससे पहले कि मैं उस कॉमेंट्स पे बात करूँ, बड़े अहम कॉमेंट्स हैं कि किसी जगह पे जानवर इकट्ठे हों, किसी जगह पे भी ऐसे दरिंदे इकट्ठे हों, ऐसे हों जिनको पता ना हो कि इंसानियत क्या है, जिनको पता हो कि अखलाकियात क्या है, और जिनके इल्म में आज तक ये चीज़ ना आई हो कि आपने जो अशरफुल मखलूक़ात है उसका रोल कौन सा अदा करना है। तो वहाँ से इंसान को खुद भी अपनी एहतियात करनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि आप इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तरबियत इस माहौल में हुई हुई है, ऐसे नफ़रत वाली तकरीरें इनको सुनाई जाती हैं और यहाँ पे ये भी हर किस्म की तमीज़ तहज़ीब भूल जाते हैं। जो कल का वाक़या पेश आया उस पे लोगों ने मेरे से भी सवालात किए कि ये जो साहब जिनकी जान गई है इन्होंने किया क्या? ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये तो बाहर थे, ना ये वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, ना वहाँ पे कोई ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, तो किया क्या? तो यही सवाल अगर आप पुलिस से पूछे, इन लोगों से पूछे जो जानवर और दरिंदे हैं वहाँ पे, तो उनके पास भी ये जवाब नहीं होगा। आप 600 बंदा था, उनमें से जाके जितने मर्जी लोगों से पूछ लें कि जनाब ये बताइए कि इस बंदे का कसूर क्या था और आपने तशद्दुद करके इसकी जान क्यों ली, किसी के पास जवाब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेगा जनाब ये अहमदी था और जिसकी वजह से हमने इसकी जान ली। ना उसने कोई ऐसी बात की, ना कोई वहाँ पे ऐसे चीज़ें सामने आई। मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी है। एक बेगुनाह की जान गई और फिर कहते हैं जनाब ओले पड़ते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, और क्या पड़े यहाँ पे मुझे बताओ। एक कॉमेंट्स हैं, वो साहब लिखते हैं जी जो कादियानी है ये मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो इबादत करते हैं, ये लिखा हुआ उसमें ना, उसका मैं खुलासा बता रहा हूँ। तो वो इस चक्कर में मुल्क के लिए फितना और फसाद पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि कल का वाक़या चलो फ़र्ज़ करें ले लेते हैं, किसने फितना और फसाद पैदा किया? यहाँ पे एक अहम सवाल है कि 600 लोग बाहर इकट्ठे हुए हैं, जो अंदर 40-50 लोग जितने भी हैं वो तो आराम के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं, और जो बाहर खड़े हैं वो अपनी इबादत तो छोड़ दे, वो दूसरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो फितना और फसाद किसने पैदा किया? और ये जो साहब लिख रहे हैं इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए कि सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है, मगर आप क्योंकि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फाहुम वाला साहब हुआ आपका,
تو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہاں پہ آئے دن تحریک لبیک والے جو ہے وہ کس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے۔ مجھے ایک صاحب نے کامنٹس میں لکھا جو ہم کرسچن ہیں، ہمارے لیے بھی مسائل ہیں، ہم بھی مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں یورپ کے، تو واقعی وہاں پہ جب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہے تو دوسرے ممالک میں جانا پڑے گا، آپ کیا کریں گے؟ سب سے ضروری جو ہے وہ جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں، ایک اور بھی تھے کامنٹس والا، وہ چھوڑے، تو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کی تقریر تھی جہاں پہ آپ بلے بلے کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے ایمان والو تحقیق کر لیا کرو، اور اس پر آپ نے کیا تحقیق کی جی؟ آپ کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کی میڈیا خاموش ہے، آپ کے ادارے خاموش ہے، آپ کے وہ لوگ خاموش ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جو وہاں پہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مگر وہ خود خراب کر رہے ہیں۔ تو فتنہ کس نے پھیلایا؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کہاں سے آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے جناب کہ جو احمدی ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ آپ کبھی، جو میں نے وہی چیف آف آرمی سٹاف کی بات دوبارہ دہراتا ہوں، کبھی تحقیق کی ہے؟ کبھی اپنے جو کوئی عقل مند چند لوگ ہیں ان سے پوچھا ہے کہ کون سی دشمنی کیجیے ان لوگوں نے آج تک پاکستان کے ساتھ؟ آپ کے پہلے وزیر خارجہ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے سر ظفر اللہ خان، ان کو لوگ کس نام سے یاد رکھتے، کس عزت سے انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ دوسری طرف اس کے بعد آج تک جتنے وزیر خارجہ ہیں، ایک کا بھی نام بتا دیں مجھے کہ جسے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ سنی سنائی بات پہ سارا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے۔ یہ جو حملے کیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان لوگوں نے بھی تحقیق نہیں کی ہوئی ہے، جو 600 لوگ اکٹھے تھے یا 500 لوگ اکٹھے تھے، کہ جناب کیا وجہ ہمیں یہاں بلایا کیوں گیا؟ بغیر تحقیق کے یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، کسی کے علم میں بھی نہیں تھا، کسی نے آج تک یہ تحقیق کی نہیں کہ جناب دشمن کون ہے ملک کا۔ دشمن تو جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے عدالتوں میں کیس جاتے ہیں جس میں یہ آپ دیکھتے ہیں جی اتنے ارب پیسے جو ہے وہ کھا گئے، اتنے کروڑ کھا گئے، اتنے لاکھ کھا گئے، لاکھ تو آپ گنتے ہی نہیں، اور پھر ان پہ کیس ہوتے ہیں، پھر عدالتیں بکتی ہے، پھر جج بکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچنے والی بات ہے، جس بندے کے پاس عقل ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کیس عدالتوں میں جاتے ہیں، جو پاکستان مقروض ہوا ہے پوری دنیا میں، اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، ہمیں تو آپ کو قرضہ بھی نہیں دیتا۔ یہ جو مانگنے والے سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ پکڑے جاتے ہیں، تو یہ جتنے مسائل وہاں پہ پاکستان کے ہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ آپ نے دیکھا کبھی کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے، کبھی بلوچستان کے حالات کے متعلق آپ کو پتہ چلتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا کے حالات کے متعلق پتہ جاتا ہے، اور وہ پھر کیس پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ تو جن کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں ملک کے، وہ کبھی کوئی کلمے پڑھتا پکڑا جاتا ہے، کبھی وہ نماز پڑھتا پکڑا جاتا ہے، کبھی وہ اپنا روزے رکھتا پکڑا جاتا ہے، کبھی وہ قربانی دیتا ہوا پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ خود انصاف سے کام لیں نا، خود عدل سے کام لیں کہ کون سا کیس ایسا ہے جو ان کے اوپر پڑتا ہے، یہی کیس ہے ان کے اوپر، کہ آپ نے السلام علیکم کہا، میرے جذبات مجروح ہو گئے، آپ نے اپنے کسی قبرستان پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، جذبات مجروح ہو گئے، بس یہ کیس ان کے اوپر پڑے ہوئے۔ 298 اور 295 جو ہے وہ ملک کو نقصان کون سا پہنچایا جناب؟ اپنے دین کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے جناب یہ ملک کے دشمن ہیں۔ لیکن اپنے سیاستدانوں کو دیکھیے، والیوم 10 ذرا کھولے نا، آپ کو پتہ چلے ان کے کارنامے کیا ہے، ان کی ہسٹری نکالیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ دشمن کون ہے ملک، غدار کون ہے، کون بیچتے ہیں یہ جو امریکہ کے حوالے لوگ کیے جاتے ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ تو جناب سب سے بڑا جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ عدل نہیں ہے وہاں، یہ نہیں کہ عدالتوں میں نہیں ہے،
آپ لوگ بات کرتے بھی عدل کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی۔ امریکہ اگر وہاں سے آرڈر جاری کرتا ہے کہ ہمارے شہری بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نہ جائیں، تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک ٹرین کا واقعہ آیا ہے، پھر روز آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں سال میں یا مہینے میں، تو اس میں کون ملوث ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ کون ہے؟ تو جناب آپ میرا خیال ہے کہ آنکھیں کھولے تو آپ کو پتہ چلے، جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں۔ بڑے بڑے جو جرنیل تھے، اختر حسین یا دوسرے جتنے بھی تھے، وہ کیا غدار تھے ملک کے؟ وہ تو اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ اسی طرح کرسچن ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ قربانی نہیں دے رہے ملک کے لیے، یہ ہے اصل میں پرابلم۔ آپ میں غدار پیدا ہوتے ہیں، آپ بکتے ہیں، آپ بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، آپ کے سودے ہوتے ہیں۔ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے۔ آپ کے دانشور جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جو احمدیوں کو کلید قرار دیا گیا وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، وہ بھٹو سے کروایا گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے، میں بارہ دفعہ توجہ دلاتا ہوں، ان کو تو پھر بڑا انعام ملنا چاہیے تھا۔ ان کو پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ جیلوں میں ٹھڈے مارے گئے اور ان کو پھر لٹکا دیا گیا۔ کوئی جہاز میں اڑ گیا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں نے ایسے اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کے میرا خیال ہے کہ انعام اور ہوتے ہیں، ان کو عزت کی موت آتی ہے، ذلت و رسوائی کی موت نہیں آتی۔ یہاں پہ جو لوگ بھی کامرس کرتے ہیں، ایک اور بھی تھا جی، وہ بھی اسی طرح کا کامرس تھا، تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تحقیق کی، سارا دن جھوٹ، سارا دن فریب، پورا ملک دیکھ لے 10 نمبری میں مشہور، ہر بندہ جو ہے 2 نمبری میں مشہور ہے۔ یہ آپ ملک کے مخلص ہیں؟ قوانین ہے، رشوت ہے، ایئرپورٹ ہے، جو زنا، کتے کا گوشت، کھوتے کا گوشت، ڈڈو کا گوشت، یہ کون ہے ملک کا دشمن، کون ہے عوام کا دشمن؟ ذرا بتائیں مجھے۔ یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے نا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا کون کرتا ہے؟ تو اپنی آنکھیں کھولیں، جو بند ہے وہ کھلنی نہیں ہے جب تک آپ نے یہ ملک جو ہے اس کا بیڑا گرک مزید نہیں کرنا۔ آگے کہتے ہیں جناب اس کے لیے ہم یہ کر دیں، اچھا جی کرتے تو 2 ٹکڑے کیوں ملک ہوا؟ وہاں پہ کون غدار تھے؟ 73 کی جنگ میں کس نے غداری کی؟ کون تھا ذمہ دار؟ تو ناانصافی زبانوں پہ بھی، عدالتوں میں بھی، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ایسے ظلم کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کی حالت دیکھ۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا سعودی عرب میں بھی، وہاں انہوں نے کہا جی انتہا پسندی کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے۔ اسی طرح یورپ ہے، جرمنی ہے، دوسرے ممالک ہے، وہ بھی نہیں برداشت کرتے، اور آپ انتہا پسندی میں آگے نکل گئے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں۔ کبھی آپ کے یہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اسپین میں، کبھی اٹلی میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی انگلینڈ۔ تو اپنی حالت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جس پر آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اپنی عدالتوں کی حالت دیکھیں، اپنے اداروں کی حالت دیکھیں، کون ہے دشمن ملک کا؟ احمدیوں کو تو آپ وہاں پہ ملازمت بھی نہیں دیتے ایسی جگہ پہ، اور جہاں پہ کوئی چلے جائے ایمانداری شروع ہو جائے تو وہاں پہ آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی احمدی آ گیا ہمیں کھانے نہیں دے گا تو اس کو فارغ کرو یہاں سے۔ یہ حالت بنائی ہوئی ہے وہاں پہ بس۔ اور میرا خیال ہے جو کامرس لکھتے ہیں انہیں سوچنا بھی چاہیے، میرے چھوڑ دے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تحقیق کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ یورپ میں اس وقت جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں، خاص کر جو مذہبی گھرانے ہیں، وہ بڑی تعداد میں ناکامی کا باعث بن رہی ہیں، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے
کہ ایک دن میں میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ کیس میری نظر سے گزرتے ہیں، وجہ کسی کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ وجہ اس لیے کسی کو نہیں پتہ کہ کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ گھر اجڑ جاتے ہیں تو ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو وہ اکیلی جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو 2 3 ایک کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، جو بعد میں آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی مشکل سے یہاں پہ ان کی کیئر کی جاتی ہے، کس طرح ان کی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آپ جب لڑکی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی لڑکی والے ٹھیک نہیں ہے، لڑکے کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہیں، علیحدہ رہائش لے لو پھر بھی مسائل ہیں۔ اور کئی کیس ایسے ہیں کئی سال بعد، 10 سال بعد، 7 سال بعد، 11 سال بعد یہ شادیاں ختم ہو رہی، 12 13 سال کے بچے بھی ہیں کئی عورتوں کے ساتھ۔ اور جب بھی اس کی تحقیقات کریں یہی ہے کہ جی لڑکی میں نقص ہے، لڑکی کہتی جی لڑکے میں نقص ہے۔ ایک آدھا کیس ایسا بھی میری نظر سے گزرا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکی جو تھی اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ کم ایسے کیس ہیں مگر ہیں، اور اس میں قصوروار کوئی بھی اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے شادی پہ، اور اس کے بعد رزلٹ یہی نکلتے ہیں کہ پیسے بھی گئے اور سکون بھی گیا اور ایک نئی ٹینشن پال لی۔ اس لیے میں اپنے پروگراموں میں اکثر کہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ اگر شادی آپ نے کی یا بیٹی کی یا بیٹے کی تو ان کو یہ بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پروگرام ینگ تو نہیں دیکھتے، کہ 2 3 سال آپ پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اچانک ایک دم شادی ہوئی اور بچہ پیدا کر لیا، 2 بچے پیدا کر کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ بچوں کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں اس پر بھی آتے ہیں۔ تو تھوڑا ٹائم دیں ایک دوسرے کو، بچے تو آ ہی جائیں گے، دنیا میں کہیں نہیں جاتے، لیکن اگر آپ میں اتفاق نہیں ہوا، کسی وجہ سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بوجھ جو لڑکی لے کے اپنے ماں باپ کے گھر یا پھر علیحدہ بھی رہتی ہے وہ برداشت کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ پھر بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ یورپ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، فرض کرے اب میں نام لوں گا ملک کا، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا سیاپا ہے، پھر میرے خلاف پروپیگنڈا نیا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ملک کا نام رہنے دیتے ہیں، نام وام میں کیا رکھا ہے۔ تو کسی بھی ملک میں یہاں پہ یورپ کے اگر لڑکی علیحدہ ہو جاتی ہے اور وہ 1 2 بچے ساتھ لے کے جا رہی ہے تو وہ بچوں کا جناب کوئی 300 400 یورو کے قریب فی بچہ جو ہے وہ خرچہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے جو ادارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کو پھر جناب کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے لے کے دو، اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر فراڈ نیا شروع ہو جاتا ہے، انکم کم کی جاتی ہے، شوارس آربائٹ، چوری آربائٹ، یہ وہ بلیک آربائٹ، بلیک ورک، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ایک دوسرے کو پریشان کرنا۔ اب اگر بچے پیدا کیے آپ نے تو دو اب بھی خرچہ، اب کیا پرابلم ہے؟ تو ہمارا کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ 2 نمبری ہم چھوڑتے نہیں ہیں اور بے ایمانی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو اس وقت ہمارے سسٹم میں آئی ہوئی، تو کل میرے آفس میں ایک دوست ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے یار میری ایک عزیزہ تھی تو اس کی شادی ہوئی تو ناراض ہو کے، تو کوئی سامان تھا پرانی بات بتا رہے تھے، وہ لے کے تو آ گئی گھر۔ اس کے فادر نے کہا بھی کدھر آئی اتنا سامان لے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی جی میں ناراض ہو کے آ گئی اور میں نے نہیں وہاں جانا۔ انہوں نے کہا وہاں نہیں جانا تو یہاں بھی نہیں رہنا، ظاہر یہ پاکستان کی بات ہے۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اس نے کہا نانا آپ ادھر کدھر آ گئی، آپ کی شادی کر دی، ہماری ذمہ داری ختم۔ وہ لڑکی سامان لے کے پھر واپس چلی گئی سسرال۔ وہ کہتے ہیں یہ 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور ساری زندگی انہوں نے اکٹھے گزاری۔ اسی پہ بحث ہو رہی تھی ہماری، تو میں نے کہا بھی وہ پاکستان تھا یا ہندوستان تھا،
یہ یورپ ہے، یہاں پہ پتہ ہی ہے لڑکی کو بھی پیسے ملنے ہیں اور زندگی میں گزار سکتی ہیں، اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اوپر سے سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک ہے، اچھا وقت گزرے گا، خامد اگر چھوڑ بھی گیا تو۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ دوسرا جو پہلو ہے اس کی طرف آتے ہیں، بچوں کا ہے۔ اب لڑکی 2 بچے لے کے یا 3 بچے یا 4 بچے، کیونکہ تعداد بھی میں اگر اتنی بتاؤں گا تو ہر ایک نے اپنی طرف اسٹیئرنگ موڑ لینا ہے کہ یہ تو ہماری تعداد بتائی، پتہ نہیں کتنے بچے لے کے وہ آ گئی، چلو جی۔ اچھا اب عمر بھی نہیں اتنی، بچے بھی ساتھ ہیں، شادی بھی دوبارہ کرنی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے۔ جس نے رشتہ کرنا اس نے جب دیکھنا کہ ساتھ 1 2 3 4 جتنے بھی بچے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے جناب یہ بچے کون سنبھالے گا؟ آج کے دور میں تو اپنے بچے سنبھالنے بڑا مشکل ہے۔ فرض کرے وہ بھی جاتی کہیں، وہ بھی نہیں چلتی، وہ بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ عورت جو بچوں کو ٹائم دے رہی ہے اور مرد کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور مرد کہتا ہے میرے لیے ٹائم نکالو۔ اس وقت عشق، سوشل میڈیا بتایا آپ کو میں نے، عشق اس کو چلنا ہوتا ہے، اور بعد میں جب عشق سر سے اترتا ہے، جس طرح وہ دلہن میک اپ کر کے آتی ہے تو صبح اس نے کہا یار یہ پتہ نہیں کام کرنے والی آ گئی، تو وہ کہتا نہیں یہ دلہن ہی ہے۔ میک اپ اترا تو پھر پتہ چلا، اسی طرح جب عشق اترتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جناب یہ بھی گیم نہیں چلنی، پھر ایک دفعہ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ اس وقت ہمارا جو سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے، تو یہ زیادہ مذہبی گھرانوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے بڑے مذہبی گھرانے ہیں وہاں پہ یہ بیڑا گرک ہوا۔ لڑکیوں کو بھی پتا ہے، ماں باپ پیچھے سے، ماں نے بھی کہنا آ جاؤ کوئی بات نہیں، باپ نے بھی کہنا آ جاؤ، سامان اٹھاؤ واپس آ جاؤ، دیکھی جائے گی بعد میں۔ اسی طرح لڑکے والے بھی اسی میں رہتے ہیں، وہ بھی نہیں کسی کو کہتے کہ جناب کسی طرح ہم اس کو ایگری ہو جائیں، روکیں۔ وہ لڑکا جو اس کو ماں باپ پیارے ہیں، اس کو اپنی اولاد نہیں پیاری۔ یہاں پہ کئی سوالات ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ کو آپ پیارے ہو تو آپ کو اپنی اولاد کیوں نہیں پیاری؟ لڑکی ہے وہ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو باتیں آپ آ کے یہاں پہ سارا دن بتاتے ہیں نا، حدیث، قرآن، اسلام، کوئی چیز نہیں کسی کے پلے بھی۔ یہ سنتے ہیں ادھر سے، مجھے نہیں لگتا کہ ادھر سے بھی نکلتی ہو، سنتے ہی نہیں۔ سارا دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی مفتی لگا ہوا، کبھی کوئی مولوی لگا ہوا، کبھی کوئی دین کا ٹھیکیدار لگا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہی بڑی بڑی ہے۔ ویسے بھی کوئی کہیں پہ اپنی وہ تربیتی سسٹم میں لانے کے لیے باتیں بتا رہا ہے، کسی کے پلے نہیں پڑ رہا کچھ۔ کیوں نہیں پڑ رہا؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں۔ پھر نمازیں، قرآن، اور سوچا جا رہا ہے شاید نماز قرآن ہم پڑھیں گے، ساتھ خامد کی نافرمانی کریں، خامد کا کہ بیوی کے اخراجات پورے نہ کرے، مسجد میں بیٹھا رہے سارا دن اور سمجھتے ہیں جی یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ ہم دیندار ہیں۔ کہیں بھی دین نے یہ اجازت نہیں آپ کو دی کہ سارا دن مسجد میں سجدے لگاتے رہے۔ ہر چیز میں میانہ روی کا دین نے بھی حکم دیا۔ یہ جرمن کیوں اب شادیاں نہیں کرتے، یا یہ جو انگلینڈ والے یا دوسرے یورپ کے ملک والے ہیں، ہالینڈ، بیلجیم، جتنے بھی ہیں، نام لینے پڑتے ہیں ورنہ آپ لوگ دشمن بھی تو ہمارے ہیں نا، وہ بڑے محتاط رہتے ہیں، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے چینل کے اوپر بندے بٹھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ان کے چینل کے اوپر نظر رکھو، مگر پھر بیچارے ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہماری باتیں کیونکہ سچی ہوتی ہیں، کوئی 2 نمبری بات تو ہم کرتے نہیں، سیدھی سادھی بات کرتے۔ پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا چینل کے خلاف کیا گیا، تو میں نے کسی اپنے عزیز سے بات کی کہ وہاں پہ انہیں ناکامی ہوئی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ وہ کہتا اب یہ آپ کے اوپر کچھ اور گیم ڈالنے کے لیے اس پہ 4 بندے اوپر بٹھا دیں۔ تو یہ ہوتا ہے وہ مسئلہ جو اس کی طرف نہیں کہ جی ٹھیک ہو گیا، حل ہو گیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ اسی طرح لڑکی نے اگر کسی جگہ پہ ایگری کر لیا اور مسائل شروع ہو جائیں گے، اگر لڑکے نے کہیں پہ ایگری کر لیا ہم نئے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں گھر خراب کرنے۔ لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا، دن بدن دیکھ لیں، اپنے آس پاس دیکھ،
کل 4 کیس میری نظر سے گزرے، 4 کیس ایک دن میں، اور میں وہ بات بتانا نہیں چاہتا، مگر اتنے خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، خطرناک الزامات، خطرناک ایسی حالت ہو گئی ہے لوگوں کی، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی صورت بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان فرض کرے 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں ایسی بیٹھی جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، اور یورپ میں بھی بڑی تعداد میں ایسی لڑکیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اس کے باوجود طلاق خلا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستانیوں کی نسبت ہے، اگر کسی لڑکی کی یا لڑکے کی کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی ہوگی تو وہ کامیاب جا رہے، وہ اکثر کامیاب ہے، ناکام نہیں۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں، غلط طریقے کے ساتھ رشتے کیے جاتے ہیں، جو بنیادی چیز ہے وہ جھوٹ ہے۔ ماں بھی جھوٹ بول رہی بیٹی کی طرف سے، اور لڑکے کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا، پھر دخل اندازی بڑی زیادہ ہے ایک دوسرے کی۔ تو یہاں پہ آپ نے سوچ رہا ہے کہ یہ کس طرح چلنا، جو کمزوریاں میں نے بتائی ہیں، حال اس لیے نہیں میں بتا رہا کہ نہ تو میرے کہنے پہ آپ نے اس طرح چلنا ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا۔ حالات اس قدر خراب ہے، اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی رقم خرچ کر کے تو بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ غور کریں، فکر کریں، کدھر جا رہے ہیں ہم، کہاں پہ پہنچ گئے ہم۔ خیر، یہ آج میں نے کہا تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ رانا عبدالرزاق صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں، اور ان سے کچھ سوالات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں۔ رانا صاحب، کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں؟ جو موجودہ پاکستان کے سیاسی حالات ہیں یا کوئی بھی مذہبی حالات ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہم دن بدن غلط راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم سیدھے راستے پہ کب آئے تھے؟ اور دعا تو ہم کرتے ہیں سیدھے راستے کی، مگر سیدھا راستہ ملا ہی نہیں 70 سال میں۔ نہیں تو پھر دعا کر رہے ہیں تو کدھر گئی دعا؟ پھر 70 سال سے دعا بھی کر رہے ہیں، پھر سیدھا راستہ بھی نہیں مل رہا، وجہ؟ دعا اس قوم کی ہوتی ہے قبول جو اللہ رسول کی مانتی ہے۔ یہ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں مگر اس کی ایک بھی نہیں مانتے۔ نہیں تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تو آ کے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے جوش و خروش سے وہ تقریریں فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے تو یہ بات نہیں بنتی، یزید بھی قرآن مجید تو پڑھتا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے۔ مگر وہ تو مانتے نہیں، وہ تو کہتے کہ ہمارا قبلہ سیدھا ہے، ہم تو بالکل یہ جو پاکستان ہے یہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، اور اس سے زبردست ریاست ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ انہیں دنیا میں نظر آتی۔ یہ کلمے کے نام پر نہیں بنا تھا، اگر کلمے والوں نے اس کو ووٹ نہیں دی تھی، اگر کلمے کے نام پر بنا ہوتا تو یہ کلمے والے اس کو ووٹ دیتے۔ اس وقت ساری اسلامی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ نہیں تو پھر یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں آ کے، انہوں نے یہ خود کہہ رہے کہ تحقیق کر لیا کرے، تو اس کا مطلب خود بھی تحقیق نہیں کی ہوتی باتوں کی انہوں نے۔ بالکل کوئی تحقیق نہیں کی۔ یہ لوگ جو گم جاتی نا بھیڑیں جنگل میں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ قوم گم گئی ہے جنگل میں، اسلام آباد کے پیچھے چل رہی ہے، اسلام کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں وہاں، بہت بہت بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑے کامیاب ہے، لوگ اربوں روپے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کہہ رہے جی سارے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے بڑے بڑے یہاں پہ۔ یہ سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کون آئے گا دہشت گرد ملک میں جہاں نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ قبریں محفوظ ہیں، نہ انسانیت محفوظ ہے؟ آج میں نے ایک خبر اور میرے پاس آئی کہ KFC والے جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں، اور ہو سکتا آنے والے دنوں میں پاکستان میں KFC بند کر دی جائے۔ پچھلے دنوں شیخ پورہ میں ایک بندے کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں KFC کو اپنا نام چینج کر کے اس کا نام اچھا رکھ دینا چاہیے، کوئی اسلامی نام چل جائے گی۔ نہیں، ختم نبوت رکھ دیں۔ ہاں، ختم نبوت رکھ دیں، یا کوئی داتا صاحب کا نام رکھ دیں، غوث پاک کا نام رکھ دیں، بڑی جلدی چل جائے گی اور محفوظ بھی ہو جائے گی۔
बिल्कुल बड़ी मशहूर हो जाएगी, लोग सजदा करेंगे इसको। अच्छा राणा साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ बताया जा रहा है कि लोग पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान जिन्होंने पैसा लगाया वो कह रहे हैं हमारा पैसा डूब रहा है, तो कौन सा रास्ता ठीक है? पाकिस्तान में किसी ने पैसा नहीं लगाया, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में तो जो 80% 90% सरमायादार है या ब्यूरोक्रेट है या जनरल हैं, उन्होंने सारा सरमाया बाहर यूरोप में लगाया हुआ है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है, जो वहां पे सियासतदान है जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाए, वो अपना पैसा क्यों नहीं वहां पे रखते अपना, राणा साहब? वो कभी भी ये करप्ट कर देंगे, बैंक सरकारी हो जाएंगे, पैसा ये नवाज शरीफ पहले भी कोऑपरेटिव बैंक आ गया था, ये एतबार ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट पर, ना किसी दुनिया को एतबार है, ना बैंकों को एतबार है, ना यूएनओ को एतबार है। नहीं तो फिर आप क्या देखते हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा? वो तो कहते हैं जनाब हमारी तरफ तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, हम तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, आंख एक ही बार उठा के देखेंगे, इनके इंडिया इनके ऊपर चढ़ गया है, अमेरिका इनके ऊपर चढ़ गया है, इसराइल को ये सजदे कर रहे हैं, अब इनका बेड़ा ही गर्क होने वाला है। अनकरीब ऐसी कौमों का बेड़ा गर्क हो जाता है जहाँ ना इंसाफ हो, ना अदल हो, ना गरीब को कोई पूछे, वहां ऐसा ही होता है, उसका इंजाम ऐसा ही होता है, सकूत बगदाद की तरह इसका इंजाम होने वाला है। अच्छा, मैं आज देख रहा था कई केस आते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बाप बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है, दादा पोती के साथ कर रहा है, बहन भाई लगे, किस तरह चला गया ये? तो उलमा तो कहते हैं कि हमने बड़ा जबरदस्त इस्लाम बताया, और तारक जमील है वो किसी, अब मैं वो तस्वीर लगा दूंगा आपको, वो किसी के साथ जफियां डाल रहा है, क्या हो रहा है? ये देखें, ये इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, ये हैवान होते जा रहे हैं। हैवानों का, और जो कौमें हकूक इबाद को छोड़ दें, हकूक अल्लाह को छोड़ दें, उनका इंजाम आपने देखा है क्या होता है। कहाँ गई बनु अब्बासिया, कहाँ गई बनु उमैया, ये क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है खुदा के लिए। ये ना गजा को मानते हैं, ना इसराइल को सजदे करते हैं, बाहर से जुब्बे पहनते हैं और अंदर से सारे ये खबीस हैं। तो क्या देख रहे हैं, इसराइल की क्या मदद करनी? जब अपने हालात हमारे ठीक नहीं, तो अपने घर के हालात ठीक होंगे तो किसी की मदद करेंगे ना अपना, राणा साहब? नहीं, ये मुल्क इसलिए बना था कि हम तरक्की करेंगे, हम जी इंसानियत को जिंदा रखेंगे, हम गरीब को देखेंगे, हम मजदूर को देखेंगे। क्या देखा है इन्होंने? रोजाना महंगाई कर रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो सारे बैरून मुल्क अपनी दौलत ले जा रहे हैं। यहाँ का मुझे बताएं, वजीर आजम से लेकर चपरासी तक कौन है नेक आदमी, कौन सच बोलता है? कहाँ गई इनकी अदालतें, कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गया अदले जहांगीरी, कहाँ गया इनका अकबर, ये आदत जो इस्लाम का कहते हैं? इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तजल्लल की तरफ जा रहे हैं, तो इनके तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। ये राणा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कहता कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। हर कोई, फिरौन भी यही कहता था, अबू जेहल भी यही कहता था, शद्दाद भी यही कहता था। लोगों की औरतें महफूज नहीं है मिलिट्री से। क्या छापे पड़ते हैं, क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है, आवाज़े खलक क्या है, आवाज़े खलक नकारा है खुदा। अच्छा, ये बात आपकी दोस्त है, उस दिन एक वीडियो चल रही थी मुजरे की और फौजी डांस कर रहे थे वहां पे। अच्छा, अब थोड़ा सा मजहबी जो हालात है उसकी तरफ आ जाए। आए दिन वहां पे लोगों के साथ जुल्म होता है, कल भी इस तरह का वाकया कराची में पेश आया, तो कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसके पीछे? राणा साहब ये बताइए। गवर्नमेंट चाहे तो सारे मामला जो उनके हक में होते हैं उन्हें दुरुस्त कर लेती है, यहाँ पे क्यों खामोश है? ये लोगों को पता है, सारा कुछ पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है, सब कुछ पता है। ये सारा वही है जो हुकूमत चला रहा है। मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, टीएलपी को इन्होंने बेटा बना लिया है और बाकी गलीतों को ये मार रहे हैं। और यहाँ इन लोगों को शर्म नहीं आती, जमात अहमदिया के मुखालिफ हैं, कंजर खाने इनके चल रहे हैं, मसाज सेंटर इनके चल रहे हैं, बुराई इनकी हो रही है, कब्जे इनके हो रहे हैं, नाच डांस इनसे रुका नहीं मुल्क में। और जमात अहमदिया कलमा गो को ये मिटाने के दर पे चले हैं। वो इनसे बेहतर मुसलमान है जमात अहमदिया।
وہ تو کہتے ہیں وہ نماز پڑھتی ہے اور یہ روکتے ہیں. نماز روکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے یا ابلیس ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو کامرس میں ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہے یہ ملک کے دشمن ہے. ہاں، اسرائیل کو تو یہ نوازتے ہیں، جا کے دورے کرتے ہیں، وہ ان کا باپ ہے. آپ سمجھتے کہ عوام بھی اتنی سمجھدار نہیں، وہ بھی تحقیق نہیں کرتے کسی عوام بات. جاہل ہے. عوام انہوں نے تعلیم کو تو 2% تک بجٹ نہیں دیا 77 سالوں میں. عوام ان پڑھ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ جدھر یہ ہانکتے ہیں بھیڑیں ادھر ہی چلے جاتی ہیں. عوام کو تو شعور ہی نہیں ہے. اچھا، اور کل یہ 5 سارے علماء جو ہیں یہ لواطت کے ماہر ہیں. یہ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں، قرآن پڑھانے والے مدرسوں میں؟ ان کا پتہ نہیں ہے. کسی مولوی کو پھانسی دیا آج تک؟ کوئی مدرسوں کو گرایا ہے انہوں نے؟ مسجدیں گرا رہے ہیں. مدرسے کیوں نہیں بند کرتے؟ 11,000 مدرسہ کام کر رہا ہے جو خود کچھ پیدا کر رہا ہے. اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے. جس صاحب نے یہ کامرس میں لکھا تھا ان کے لیے بھی رانا صاحب کا بھی جواب ہے. میں بھی بتا دوں کہ جو میں وکالت نہیں کر رہا کسی کی، احمدی کو تو آپ پکڑیں گے قرآن نماز پڑھتے ہوئے، لیکن یہ جو مولوی پکڑے جاتے آئے دن بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے، وہ میرا خیال ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہر تھانے میں میرا چیلنج ہے، DIG وغیرہ نوٹ کر لیں. ہر تھانے میں ہر مہینے میں سینکڑوں پرچے لواطت کے ہوتے ہیں اور کوئی اس پر عمل نہیں ہوتا. کسی کی صلح کروا دی جاتی ہے، کسی کو پیسہ دلوا دیا جاتا ہے. اور یہ ہے اسلام پاکستان میں. مگر وہ کہتے ہیں یہ احمدیوں کی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں گراتے ان مدرسوں کو؟ لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہر مولوی ملوث ہے کام میں. ختم نبوت کا جو سردار ہوگا وہ پہلے یہ کام سیکھتا ہے لواطت کا. وہ تو کہتے ہیں یہ نارمل ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. مولوی کہتا ہے نارمل ہے تو اس کو حلال کر دیں، اس کو حلال کر دیں اور قانون میں بنائیں کہ جو لواطت کرے گا وہ جنت کو جائے گا. یہ لکھے ہی مولوی فتویٰ دے سکتے ہیں. یہ بھی آپ نے اچھا مشورہ دیا ویسے. اچھا رانا صاحب، امریکہ کچھ کرے گا آنے والے دنوں میں؟ کوئی نئی گورنمنٹ ہمارے آنے والی ہے یا یہی چلے گی ابھی؟ نہیں، یہ نہیں چلے گی. یہ ابھی اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. جب امریکہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. وہ آنے والا ہے. افغانستان میں انہوں نے اڈا لے لیا ہے. پھر ان کو سمجھ آئے گی ایران کو اور پاکستان کو کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا، افغانی جو ہے ان کو نکال رہے ہیں. ایک افغانی تھا، اس کو یہ انہوں نے کہا ملک چھوڑ دو، تو ان کی یہ ختم نبوت والوں نے دکان لوٹ لی. وہ ویڈیو چل رہی سوشل میڈیا پہ، اس کی پوری دکان ہی لوٹ کے لے گئے. تو اور یہ ہیں لٹیرے ہیں اور کیا؟ یہ کوئی انسان ہے؟ یہ مسجدیں لوٹتے ہیں، یہ قبریں لوٹتے ہیں، یہ مال لوٹتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرمائے یہودی بھی شرما جاتا ہے کہ کیا یہ کلمہ گو ہے. بہت شکریہ رام. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں اس قوم پر. بہت شکریہ، تھینک یو. ایک دن یہاں پہ ایک قبرستان میں گئے تو کسی کی تدفین تھی، تو ایک گوری وہاں پہ آئی تو اس نے اتنا بڑا نا پھولوں کا گلدستہ تھا اس کے ہاتھ میں، وہ اس قبر پہ رکھا. تو میں ویٹ کر رہا تھا کسی کے ساتھ بیٹھ کے، وہاں پہ کسی تدفین پہ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اگر یہ قبرستان پاکستان میں ہوتا اور یہ پھول ایسے رکھ کے جاتی یا کوئی جاتا تو ساتھ ہی کسی نے آنا تھا، وہ پھول اٹھا کے پھر بیچ آنے تھے. بالکل ایسے ہوتا جی وہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کرسچن ہے مگر انسانیت زندہ ہے یہاں پہ ہر کسی. یہ چھوٹی سی مثال آپ کو ویسے ہی دی، مجھے خیال آ گیا کہ یہ حالت ہو چکی ہمارے معاشرے کی. نہ جی، دکانیں لوٹ لی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. تو قبلہ درست کریں اپنا، پھر ہی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوگا، مگر ہونا نہیں. آخر پہ میں یہ بتا دیتا ہوں چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام. ناظرین، پاکستان چلیں گے. ہمارے بیورو چیف ہیں وہاں پہ. کل جو واقعہ کراچی میں ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی باقاعدہ طور پر اس چیز کے متعلق آواز اٹھائی ہے. پاکستان میں بھی کچھ جگہ سے ہمارے پاس اطلاع ہے. پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے کہ جو کل واقعہ پیش آیا
اس میں کوئی ملزم نامزد ہوئے، کوئی گرفتاری عمل میں آئی؟ جی، اس میں جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ڈی آئی جی ہے سید اسد رضا، جی انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہاں پہ جو لوکل میڈیا ہے ان کو بھی دی ہے، اے آر وائی میں اور باقی جگہ پہ، کہ جی ایف آئی آر جو ہے وہ ضرور درج ہوگی، اور جو بندہ جاں بحق ہو گیا ہے اس کے رشتہ داروں کی طرف سے یا اس کی فیملی ممبر کی طرف سے جیسے ہی ہمیں درخواست ملے گی تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ مقدمہ درج کریں گے، اور اگر یہ ان کی طرف سے کوئی درخواست ہمیں نہیں ملتی یا وہ ہمیں کوئی بھی درخواست نہیں دیتے تو پھر ریاست جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کارکنوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرے گی۔ جی تو اس میں جو ملوث رہنما ہے، جو ان کے ٹی ایل پی کے سرکردہ افراد ہیں، ان کو بھی بیچ میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اچھا، ایک مولانا صاحب اعلان کر رہے ہیں، وہ آخر پہ آپ کو میں سنواؤں گا کہ وہ تو کہہ رہے جناب جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سر یہ بتائیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، پوسٹ مارٹم میں جو پولیس ہلو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو جو ملٹیپل جو ہے انجریز ہوئی ہیں، ان کے سر پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت چیزیں لگنے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت زیادہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور خون بہہ جانے کی وجہ سے اور سر پہ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس کی رپورٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک جو ایف آئی آر ہے جس کے اندر وہ قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ ضرب شدید اور ضرب خفیف جو ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق ایک رپورٹ تیار کر کے جو پولیس کو بھجوائی ہے کہ جس کے اندر کے ان کے جسم کے جو تقریباً جو ہے وہ 22 سے 23 ایسے حصے ہیں جہاں پر جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ تو بہت زیادہ تشدد کا انہوں نے اس کو ڈرا کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے، تو ان کی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی موت جو ہے موقع پر ہی ہو چکی تھی۔ سر یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اتنا تشدد کر دیا گیا اور یہ بڑے شارٹ ٹائم میں ہوا مجھے لگ رہا ہے۔ جی دیکھیں، وہاں پر جو اطلاعات ملی تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً کوئی 500 سے 600 کے قریب افراد موجود تھے، اور وہاں پر جب ان کو پر جو ہے وہ مارنا شروع کیا ہے، تو دیکھیں ایک بندے کو مارنے کے لیے سارے بندے تو ایک دم سے نہیں آ سکتے، کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے کو مکہ مارا ہوگا، کسی نے کو تھپڑ مارا ہوگا، یا کسی نے کوئی چیز ماری ہوگی، لیکن جس طرح جو زور لگا ہے اس نے وہاں پہ لگایا ہے۔ آخر میں انہوں نے بتایا کہ کچھ افراد کی طرف سے پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی وہاں پر ان کو جو اینٹیں پکڑ کے ان کے سر پہ ماری گئی ہے، تو ان کو ایک بروٹل قسم کا جو بے ایمانہ تشدد جسے کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کو کر کے تو ان کی جو ہے جان لی گئی ہے۔ تو پولیس جو ہے انہوں نے بہرحال اس بات کی طرف متعلقہ ایس ایچ او ہے علاقے کے، جس کے علاقے میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہے تقریباً ہمارے مطابق تقریباً جو پہلا موب تھا جو کہ بالکل جو عبادتگاہ کے قریب کھڑا ہوا تھا، انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارے بندے کوشش کر رہے تھے لیکن موب بہت زیادہ تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں آ سکا، اور ہم نے کوشش پوری کی ہے۔ تو ایس ایچ او نے پھر بیان بھی دیا ہے، تمہارا حسنین نام تھا ایس ایچ او صاحب کا، تو ایس ایچ او صاحب نے کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ایف آئی آر کے لیے درخواست آتی ہے تو ہم اس کے مطابق کوشش کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے جو کھارا در میں رہنما ہے، تو کھارا در کے علاقے میں جو 2023 میں ٹی ایل پی کی طرف سے الیکشن میں نامزد بندے تھے ان کا اس میں نام تھا، کیونکہ وہ بھی یہاں موقع پر موجود تھے، اور ان کے 2 سے 3 سربراہان خود یہاں پر موجود تھے جو اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہمیں کوئی ایک اپلیکیشن ملتی ہے ہم اپنے ڈی آئی جی صاحب کی انسٹرکشن کے اندر رہ کر ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کاروائی کریں گے، اور ہماری نظر میں جو 5 سے 6 افراد ہیں جو ٹی ایل پی کے سرکردہ ہیں ہم ان کو بھی شامل تفتیش کریں گے، اور جیسے ہی ہماری درخواست ملتی ہے تو پھر ہم ایک منظم طور پر باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایک تفتیش شروع کریں گے۔ سر ایک بڑا اہم سوال ہے، 500-600 لوگ اکٹھے ہو گئے، ہماری ایجنسیوں کو کوئی اطلاع نہیں ملی اس سے پہلے کہ یہ کام ہونے والا ہے یہاں پہ؟ جی ایجنسیوں کو تو بالکل اطلاعات ملتی ہے، لیکن ایجنسیاں جس وقت ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے حکومت کو آگاہ کریں، متعلقہ پولیس کو، ڈی آئی جی صاحبان کو آگاہ کریں کہ جہاں پر نقش عمل کے واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ایجنسی کے لوگ آواز ٹھیک کر لیں ذرا۔ ہلو جو لوگ
جی جی ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے اب؟ اب آ رہی جی. جو جی جو لوگ ان کو بچانے والے ہیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، جب وہی لوگ پولیس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر ایجنسی کا کردار تو ختم ہو جائے گا. ایجنسیوں کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہاں پر یہ قادیانی عبادت کرتے ہیں اور یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. آج پھر جمعے کا دن ہے تو وہاں پر پولیس کو چاہیے تھا کہ پراپر ایک نفری کی ڈیوٹی لگاتے، وہاں پر ان کو پوری پروٹیکشن دیتے جس طرح عام لوگوں کو دینی چاہیے. اگر وہ پروٹیکشن دی ہوتی، پولیس وہاں پہ نفری کے لحاظ سے کھڑی ہوتی تو کم از کم یہ واقعہ پیش نہ آتا. وہ اپنی عبادت کرتے اور خاموشی سے چلے جاتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پولیس نے ہے وہ اپنا کردار سیاست کے ملوث ہونے سے اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہی جیسے پولیس کو کرنا چاہیے تھا. اچھا جو مسجد تھی اسے اب سیل کر دیا گیا. جی بالکل. جو شام کے وقت ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جو ٹی ایل پی کے وہاں کے نائب امیر ہیں انہوں نے پولیس کے ایس ایس پی کے ساتھ مل کے یہ ایک فوٹیج تیار کروائی تھی کہ پولیس وہاں پہ تالا لگا کے اس کو سیل کر رہی ہے. اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ آج ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ عبادت کرتے وقت جو ہے ان کو عبادت سے روکا ہے، شار اسلام سے روکا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کو سیل کر دیا ہے. اب یہ بند رہے گی تاکہ دوبارہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے. میڈیا نے کچھ اس کے متعلق خبر شائع کی. یہ چیز جو لوکل میڈیا ہے جیسے کہ وہاں پہ جو لوکل پاکستان آبزرور ہے، پاکستان ٹائمز ہے، ڈان نیوز ہے، اے آر وائی ہے، جو لوکل وہاں پہ اخبارات ہیں انہوں نے عوام ہے وہاں پر انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جی یہاں پر قادیانی عبادت گاہ کے باہر ٹی ایل پی کے اہلکاروں کا جو ہے موب آیا اور وہاں پر انہوں نے عبادت کرتے ہوئے ان کو روکا اور روکنے کے بعد ان کے ایک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا جسے وہ جہاں بحق ہو گیا. تو یہ رپورٹرلی وہاں پہ جتنی بھی لوکل اخبارات ہیں اس کے اندر یہ سارا واقعات آئے ہیں. جی جی آواز رک رہی ہے آج. جی ہلو جی آپ سنتے ہیں یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی جو ایک شخص یہاں ایکسپائر ہوا اس کی بھی انکوائری کی جائے گی اور جس شخص نے یہ غیر قانونی کام کیا اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے تو ہم خود ہی ان لوگوں کو پکڑ کے تھانے پہنچا دیتے. اچھا یہ خود ہی یہ جناب قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، خود ہی لوگوں کو اکساتے ہیں، خود ہی ایسی تربیت ان لوگوں نے کی ہوئی ہے اور قانون کو ہم نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. جھوٹ فریب اور لوگ جس طرح ان سے پریشان ہیں، دوسرے مذاہب کے یا دوسرے فرقے کے لوگ کوئی بھی آپ کہہ لیں یا دوسرے انسان جس طرح روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں. اور آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کو اشتعال جو ہے وہ دلایا جاتا ہے اور پھر ان سے یہ کام لیا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے جی غیر قانونی کام ہم نہیں کرتے. بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جس بندے کی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی انکوائری ہوگی. یہ بے ایمانوں کا ٹولہ. نارمل ہونا یہ چاہیے کہ ان میں اگر ایمان ہے تو خود پولیس کو اپنے جو بھی بندے ہیں وہ جا کے خود کہ جناب ہم نے یہ کام کیا. اب یہ چھپتے پھریں گے، کوئی ادھر چھپے گا کوئی ادھر چھپے گا. تو یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ آپ سب کے علم میں. ایک بندہ جان سے چلا گیا اور ظاہر ہے اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ کس طرح زندگی گزاریں گے باپ کے بغیر، اس چیز کا احساس کسی کو نہیں ہوگا. بہت ظالم لوگ ہیں اور جہاں تک کسی کی عبادت ہے اس کو روکنا، ویسے ہی میرا خیال سب سے بڑا جرم تو یہی ہے. یہی سب سے بڑا غیر قانونی کام جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کو روکیں جا کے اور کسی کی مسجد یا کسی سینٹر کے باہر اکٹھے ہو کے لوگوں کو کہیں جناب اب یہاں پہ نعرے بازی کریں. تو جھوٹ مکار فریب جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہے وہی قوم کو دیں گے. یہ سب قاتل ہیں جتنے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انصاف ملے، نہ کبھی ایسے ہوا پاکستان میں. آپ سب کے علم میں ہے، وقتی طور پہ اس طرح کی تقریریں کریں گے، بعد میں پولیس کے اوپر پریشر ہوگا، کیا ایف آئی آر درج ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے. خیر
چینل کو سبسکرائب کریں. معذرت چاہتے ہیں آج پاکستان سے کچھ آواز کی ٹربل آ رہی تھی. جڑے رہے ہمارے ساتھ, ملیں گے نئے پروگرام.